अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 20, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर दैन फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं तू ही मेरी जुनूनियत की एपिसोड 20 की तरफ। महरमा सिकंदर इस ऑफिस से कहीं नहीं जाएंगी। आप सब में से जिसको भी ज़्यादा मसला हो रहा है वो अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से जा सकता है। वहाँ दाखिल होता अर्ज़म अपने सीनियर स्टाफ मेंबर्स की बात का जवाब देता महरमा के सामने आन खड़ा हुआ था, जबकि बाकी सब उसे देखकर फ़ौरन सीधे हुए थे। मगर सर, इनको यहाँ रखने से इस कंपनी की साख खराब हो सकती है। हर तरफ बातें बनाई जा रही हैं। पिछले कई साल से तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुखालिफिन इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो इस लड़की के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, ना ही इस लड़की का कोई प्रॉपर फैमिली बैकग्राउंड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बदनाम करने के लिए इसे मुखालिफिन में से ही किसी ने भेजा हो। ऐसी लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सर, आप अर्ज़म के सीनियर स्टाफ मेंबर का सबसे काबिल शख्स अपने फ़ायदे के लिए बिना कोई तहकीक किए सबके सामने महरमा की ज़ात पर कीचड़ उछाल रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। अर्ज़म उसकी बात काटता इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि सब लोग ही उसके ख़तरनाक तेवर देखकर खौफज़दा हुए थे, क्योंकि अर्ज़म इस शदीद गुस्से में आकर जो फैसले करता था वो काफ़ी संगीन होते थे। यू आर फायर्ड। मुझे आप जैसे सोच रखने वाले लोग नहीं चाहिए। अपने ऑफिस में जो बिना किसी बात की तस्दीक किए किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो तमाम लोग इस ऑफिस से अभी और इसी वक्त निकल सकते हैं जो इनके जैसी सोच रखते हैं। अर्ज़म अभी मज़ीद बोल ही रहा था जब उसकी नज़र अपने साथ खड़ी महरमा पर पड़ी थी, जो बहुत बुरी तरह से काँप रही थी। वो बिल्कुल गुमसुम सी खड़ी थी, उसका चेहरा आंसू में भीगा हुआ था। अर्ज़म को उसकी हालत देखकर तशवीश हुई थी। इससे पहले कि अर्ज़म उसे मुखातिब करता, महरमा ने वहाँ से निकलना चाहा था, मगर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई थी। इससे पहले कि वो अपने हवास खोकर ज़मीन बोस होती, अर्ज़म आगे बढ़ता उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम गया था। महरमा, आर यू ओके? अर्ज़म ने उसके गाल थपथपाए थे, मगर महरमा आंखें मूंद चुकी थी। अर्ज़म इस वक्त उसे इस हाल में बाहर नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि अर्ज़म के आने के बाद बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। महरमा को इस तरह उठाकर लेकर जाने से एक नया स्कैंडल बन सकता था। इसलिए अर्ज़म अपनी सेक्रेटरी को डॉक्टर को कॉल करने का कहता बिना किसी की परवाह किए महरमा को उठाए अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। हर आए रोज़ उसके खिलाफ कोई ना कोई स्कैंडल बनता ही रहता था, जो काम हमेशा उसके बिजनेस हरीफों का ही रहा था, जो उसे किसी भी तरह बदनाम करके उसकी कंपनी की सबसे टॉप पोजीशन छीनना चाहते थे। पहली दफ़ा अर्ज़म के नाम के साथ किसी लड़की का नाम जोड़ा गया था। वो जानता था इस बात में सबसे ज़्यादा बदनामी महरमा की ही हो रही थी, जिस बात पर अर्ज़म को शदीद गुस्से के साथ साथ महरमा के लिए बहुत टेंशन भी थी। नेहा का दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। उसका निकाह सैयद असकान शाह के साथ कर दिया गया था, जिस इंसान के नाम से ज़्यादा उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ, बस उसके जाहो जलाल के बारे में ही सुन रखा था, जिससे नेहा को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे गुस्से वाले मर्द पसंद थे। मगर वो अभी तक ये नहीं जानती थी कभी उसका जिस मर्द से पाला पड़ने वाला था वो ना तो अपने सामने किसी औरत की सुनता था, ना ही उसे बर्दाश्त करता था। नेहा का भाई फैसल उससे नाराज़ था। वो जानता था कि उसकी जज्बाती बहन ने कितना गलत फैसला किया था अपनी ज़िंदगी का, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी बहन ने अपनी ज़िंदगी का सौदा उसकी जान बचाने के लिए ही किया था। जबकि दूसरी जानिब शमीम बेगम सौतन की बेटी से जान छूट जाने की वजह से बेपनाह खुश थीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सैयद असकान से टकराने की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। ये मेरा नंबर है, आपको जब भी दिल चाहे वहाँ से निकलने का इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद की।
رخصتی کے وقت سمیرہ اس کے گلے لگتے بولی تھی۔ نیہا کے نکاح کے وقت بھی اسکان شاہ کو نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں کے سب لوگوں کی عجیب و غریب نصیحتیں اسے کہیں نہ کہیں خوف زدہ کر رہی تھیں۔ نیہا کو لا کر اسکان شاہ کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نیہا کا موبائل اس کے پاس تھا، جس سے وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی مہرماں اور آبگینی سے رابطہ کرنے کا، مگر نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس شے نے نیہا کو مزید کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ نیہا کے ساتھ گاڑی میں اسکان شاہ کی کزن اور چچی بیٹھی تھیں، مگر نیہا کی نگاہیں تو ڈرائیور کے ساتھ موجود فرنٹ سیٹ پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں اس کے مطابق دلہے نے آ کر بیٹھنا تھا۔ لیکن اس کے غصے کی انتہا نہیں رہی تھی جب ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی اور اسے اپنے ساتھ بیٹھی خواتین سے ہی سننے کو ملا تھا کہ اسکان شاہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے جا چکا ہے، اور اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنے ساتھ گاڑی پر لے جانے کو بھی اپنی توہین سمجھا تھا۔ اتنی نفرت تھی اسے عورتوں سے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت نیہا کی آنکھوں میں آنسو اترے تھے، جسے وہ فوراً صاف کر گئی تھی۔ وہ اپنی یہ انسلٹ تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ بہت غلط لڑکی سے پالا پڑا ہے تمہارا اسکان شاہ۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی عورت ذات کیسی ہوتی ہے۔ نیہا کھولتے دماغ کے ساتھ مٹھیاں بھیجے بولی تھی۔ آبگینے کا دل اس وقت بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا، جو پہلے ہر سال بہت ہی شاندار طریقے سے منایا جاتا تھا۔ رات 12 بجے سے اس کی سیلیبریشن سٹارٹ ہوتی تھی اور اگلی رات کے 12 بجے تک چلتی رہتی تھی، مگر آج اسے وش تک کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ پلیز لوٹ آئے نا، آپ کی آبی کو آپ کی ضرورت ہے۔ آبگی نے آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بابا سے شکوہ کنا تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسل کر گال پر گر رہے تھے۔ جب کسی نے آگے بڑھتے اس کے گلابی ملائم گال سے وہ آنسو چن لیے تھے۔ آبگینی نے آنکھیں کھولتے گھبرا کر اپنے قریب کھڑے شخص کو دیکھا تھا، جو سنجیدگی بھری نگاہوں سے اسے گھورتا اس کے قریب آن بیٹھا تھا۔ سالگرہ مبارک ہو۔ میرام کے حد درجہ سنجیدہ انداز پر آبگی نے خفگی سے اسے گھور بھی نہ سکی تھی، جب اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی تھی، جو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت انگیز طور پر باہر کو نکلی تھیں۔ نہایت ہی خوبصورت سا اس کے نام والا چاکلیٹ کیک، جس پر 22 ہندسے کی کینڈل لگائی گئی تھی۔ اس کے ارد گرد پھولوں کی پتیاں اور گفٹس رکھے گئے تھے۔ یہ آپ نے کیا ہے؟ آبگینی کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ کھڑوس اور دنیا کا بورنگ ترین انسان ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میرام نے بنا کوئی جواب دیے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ پہلی دفعہ کیا ہے میں نے، اس لیے ان سب چیزوں کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے مجھے۔ جیسا بھی ہے تمہیں پسند کرنا ہوگا۔ میرام سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بولتا اس پاگل شہزادی کے دل کو ایک بار پھر سے گھائل کر گیا تھا، جس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ ایس پی میرام کمال نے اس کے لیے یہ سب کیا تھا۔ آبگینی کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے تھے، جو کہ بے پناہ خوشی کے تھے۔ میرام نے اس کی جانب چھری بڑھائی تھی، جو تھامتے آبگینی نے کیک کاٹا تھا۔ ہمیشہ اسے کیک کاٹتے ہوئے اپنے بابا اور دوستوں کے منہ سے برتھ ڈے سانگ سننے کی عادت تھی، مگر آج وہ ساتھ بیٹھے اس کھڑوس انسان سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کر سکی تھی۔ آبگینی نے کیک کا چھوٹا سا پیس لیتے میرام کی جانب بڑھایا تھا۔ تھینکس۔ میرام نے دوسرا پیس اٹھا کر اسے کھلانا چاہا تھا، جب آبگینی نے اس کا جھوٹا کیک کھا لیا تھا۔ میرام کا کیک کے جانب بڑھتا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا۔ میرام اس وقت اس کے نہایت قریب بیٹھا تھا۔ آبگینی کی حرکت پر نہ جانے کیوں اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ وہ فوراً آبگینی کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ یہ لڑکی صرف اس کے پاس محفوظ پناہ گاہ کے لیے موجود تھی۔ جیسے ہی حالات نے ٹھیک ہونا تھا، وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دینے والا تھا، کیونکہ اس کے مطابق آبگینی نہ صرف اس کے دشمن کی بیٹی تھی، بلکہ انتہائی بگڑی ہوئی گھمنڈی لڑکی بھی تھی، جس کے ساتھ اس جیسے انسان کا گزارا ناممکن تھا، اور نہ ہی وہ اس لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانے جیسی کوئی دلی خواہش رکھتا تھا۔ ہمیں ابھی آدھے گھنٹے میں یہاں سے نکلنا ہے۔ آپ کو اپنی ضرورت کی جو چیزیں رکھنی ہیں وہ اپنے بیگ میں رکھ لیں۔
وہاں ہمیں زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں۔ میرام اسے نیا حکم دیتا وہاں سے اٹھا تھا۔ مگر کہاں جانا ہے ہم نے؟ آبگی نے سوال کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چل جائے گا آپ کو۔ میرام اپنے مخصوص بے لچک لہجے میں بولتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اتنا مغرور مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کھڑوس، بورنگ اور گھمنڈی انسان جسے لڑکی سے بات کرنا بھی نہیں آتا۔ مانا کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے، مگر اتنے بورنگ طریقے سے کون برتھ ڈے مناتا ہے؟ ایسے لگ رہا تھا گن پوائنٹ پر کیک کاٹ رہی ہوں میں۔ اس قید سے اب نہ جانے کون سی قید میں لے کر جا رہا ہے۔ آبگی نے برے منہ بناتی وہاں سے اٹھ آئی تھی، اس سے پہلے کہ اس کا ہٹلر شوہر پھر سے نازل ہو جاتا۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی، ڈاکٹر ارزم کو بتاتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ ارزم واپس مہرما کی جانب آیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے آفس سے ملحقہ روم میں رکھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کمفرٹر ڈال رکھا تھا، مگر اس کی بند آنکھیں ارزم کو شدید ٹینشن کا شکار کر رہی تھیں۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ اس کے تمام فیملی ممبرز مسلسل اسے کالز کر رہے تھے، مگر ارزم نے صرف آمنہ بیگم اور ماہنور کی کال ہی پک کی تھی۔ وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ مہرما کے لیے بھی بہت فکر مند تھیں۔ ارزم مہرما کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا جب مہرما نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں، اور اپنے سامنے بیٹھے ارزم ہمدانی کو دیکھ کر اس کے پورے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئی تھیں۔ آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز ریلیکس کریں۔ ارزم اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ سے بڑا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا مسٹر ارزم ہمدانی۔ اپنے مقاصد کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ مہرما ایک ہی سانس میں اس پر پھٹ پڑی تھی، جبکہ ارزم اسے نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا، مگر ابھی بولا کچھ نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ مجھ جیسی عام سی لڑکی کو میری اس دن کی اتنی باتوں کے بعد بھی کیسے جاب پر رکھ لیا آپ نے، مگر اب سمجھی میں۔ آپ پیسے والے لوگوں میں احساس نام کی شے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو میری اس طرح انسلٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں جاب پر رکھا تاکہ بعد میں مجھے یوں بدنام کر سکیں، جس میں آپ کی فیملی بھی ملی ہوئی تھی آپ کے ساتھ۔ مہرما اس کی جانب انگلی اٹھائے چلائی تھی، جب اسی لمحے ارزم ہمدانی کا ضبط ختم ہوا تھا۔ آج تک اس نے کسی کو اپنی لائف میں اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ کوئی اس پر یوں چلا سکے۔ بس! ارزم مہرما کے قریب آتے اس سے اونچی آواز میں بولتا مہرما کو وہیں ساکت کر گیا تھا۔ ارزم اس کے بے انتہا قریب کھڑا تھا۔ مہرما کے قدم ڈگمگائے تھے جب ارزم اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے مزید قریب کرتے لال آنکھیں اس کے زرد پڑتے چہرے پر گاڑ گیا تھا۔ نیہا کو ایک نہایت ہی خوبصورت سے کمرے میں لے جایا گیا تھا، مگر اس کمرے کو دیکھ کر نیہا پل بھر کے لیے حیران بھی ہوئی تھی۔ وہاں سجاوٹ کے نام پر ایک پھول تک نہیں تھا۔ وہ اس علاقے کے سردار کی بیوی تھی، مگر اس کا استقبال بھی اس طریقے سے بالکل بھی نہیں کیا گیا تھا۔ نیہا بنا کچھ بولے خاموشی سے سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کو اب یہیں رہنا ہے۔ جب شاہ سائی نے آپ سے ملنا ہوگا وہ خود آپ کو اپنے کمرے میں بلا لیں گے۔ ان کی اجازت کے بغیر آپ ان کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ باقی حویلی میں سب جگہ جا سکتی ہیں، سوائے مردوں والی سائٹ اور استبل کے۔ اسقان کی کزن سمرا اسے تفصیل بتاتے ہوئے بولی تھی، جو سن کر نیہا کو شدید قسم کی تپ چڑھ چکی تھی۔ وہ کوئی مری نہیں جا رہی تھی اس اسقان شاہ کے کمرے میں جانے کے لیے، لیکن اس بات میں اسے اپنی شدید انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب تو وہ بلاوے کے بعد بھی کسی قیمت پر اس شخص کے پاس نہیں جانا چاہے گی۔ آپ کو کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو آپ ملازمین کو یا ہم میں سے کسی کو بھی کہہ سکتی ہیں۔ باقی خواتین چلی گئی تھیں، جبکہ سمرا ابھی بھی وہاں ہی موجود تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ نیہا کو اتنے عجیب سے لوگوں میں یہ ملنسار سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ پلیز بیٹھو نا، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ نیہا کے نرمی سے کہنے پر وہ صوفے پر ٹکتی سوالیہ نگاہوں سے نیہا کو دیکھنے لگی تھی، جس پر آج کسی کی بھی نگاہیں نہیں ٹھہر رہی تھیں۔ حویلی کی تمام عورتیں دنگ تھیں
اسکان شاہ کی بیوی کا حسن دیکھ کر، مگر وہ یہ سب بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ اسکان شاہ جیسے پتھر پر یہ حسن بھی کوئی اثر نہیں کرنے والا تھا۔ یہ اسکان شاہ اتنی نفرت کیوں کرتا ہے عورتوں سے؟ کیا اسے پہلے کسی عورت نے دھوکہ دیا ہے؟ نیہا کا دماغ صبح سے جس بات میں الجھا ہوا تھا، اس نے اب وہ سوال پوچھ ہی لیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ آخر اسکان شاہ عورتوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ تو پھر انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ تو ہی میری